साडे जज ने जिहड़ा परसों फैसला दिता है खत्मे नबूवत दा, हालांकि इहनूं चाहीदा सी, अच्छा इहदे विच सुन्नी भाभी शिया देवबंदी सारे मजहब वाले लोग सन, उन्होंने आख्या जज साहब तू फैसला गलत दिता है। और एक कादियानिया ने जिहड़ी तफसीर सगीर लिखी वो कुरान नूं हथ भी नहीं ला सकते, चूंकि वो अपने नबी का दावा करते हैं, वो नबी की वही है, अपने नबी की वही नूं ओनूं खोलन। ये कुरान साडे नबी की वही है, इनू कादियानी हथ ला सकदा, इसकी तफसीर किवें कर सकदा है? वो जज साहब जिहड़े सन, मैं क्या जज साहब देखो उलमा लाए अमल तैयार करते पे ने, तू ये ना समझ भी ये चुप ने। और जज साहब मैं तेनों एक गल दस देवां, तू अपने तो पहले जज्जां नूं वेख ला, तू अपने तो पहले हुक्मरानां नूं वेख ला, सारे सरकारी नौकर जेड़े जेड़े गए ने जलील होए ने, ते जेड़ा सरकार दा नौकर बन के गया। जिन्ने साडे आ सुन्नी मुंडे ने ना, यकीन अल्लाह ते करो, ये पता नहीं 2-2 मिनट का क्लिप सुन के अपने अकीदे बदल जाते। पहलों छतरोल ते तुहाडी होने वाली है, नाराज नहीं होना आपने, साड़ियां होंदी ने सीधियां गल्लां, तुसीं किसी दियां की छतरोला, तुसीं आप सिद्धे हो जाओ तो बड़ी गल है, समझ आई? तुम्हें समझाने वाले मुहद्दिस आज़म जैसे लोग गुजरे हैं, ते तुसीं अजे पुछदे मिर्जे ने आ गल कीती है, इहदा जवाब की है? मैं कहा इहदा जवाब है गैरत कर बेगैरत ना बन, इहदा ये जवाब है। तुम्हें अपने बुजुर्गों पे यकीन ही कोई नहीं है, समझ आ रही है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम किस चीज का नाम है? सीधे रास्ते पर चला या अल्लाह, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फरमा उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम हुआ है। इनाम किस पर हुआ है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, इनाम हुआ है नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। तो सीधे रास्ते पर वो है जो कलमा पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले, और जो इनसे जले वो गलत रास्ते पर है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आपको पता होना चाहिए हमने किसके पीछे चलना है। छोटी छोटी गल्लां ते एदा जवाब दियो, एदा जवाब दियो, मैं क्या एडा ही जवाब है तेनों, इनू एक बारी कमरे चो बाहर कढ़ लिया, इनको हवा शवा लुआओ, किते उल्ली लग जाएगी। क्यों प्रोफेसर साहब, इनू थोड़ी जा बाहर कड्डो, समझ आई ना? तो वो कहता है मैं बड़ा इंजीनियर, मैं क्या साडे कोल भी प्रोफेसर है गया, ते जिद्दां दा तू इंजीनियर है ना, उदां दी फिटिंग मैं ही कर सकना। तवज्जो नहीं फरमाई फ्रांसिटो वाले हो, वो तू आ तेरी फिटिंग है, यस करके कलांगे बाशो, पहले सलफ ते ही पंजवां गेर इंज तेनू फिट करके कलांगे, टेंशन ना ले। तीनों कदी हवा शवा हुआ हो, इनू बाहर कड्डो, ये कौन सी बात हुई? लेकिन आप लोगों के अंदर भी इतनी कम अज कम जुर्रत होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए। 2-2 मिनट के क्लिप सुन के अकीदे बदलते पे हो, समझो अपने आप नू। तो इसलिए ये मैंने इब्तदा में आपको बात समझाई है, ये समझाना बहुत ज़रूरी था। तो अब आइए ज़रा हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँ, जो मेरा एक अंदाज़ है, और उसके बाद फिर आपको बात सुनाते हैं। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की बरकत है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिराज शरीफ में लिखा है, अगर कोई बंदा दरूद पाक पढ़ता रहा और उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिला या भूल गया, बस शौक में दरूद पढ़ रहा है, फरमाया अल्लाह बिन मांगे इस दरूद का सदका हर चीज़ अता फरमा देगा उस बंदे। तो दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें, इसके साथ आदमी की तबीयत के अंदर भी निखार पैदा होता है, और यकीन करें आदमी के हुस्न में भी इजाफा हो जाता है, दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर हो जाती है। अब आइए, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, ज़रा उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद 2 पारा है, उसकी इब्तदा में ये आयत मुबारका है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो तुम मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। अच्छा, यहां सीधी सी बात, सीधी बिल्कुल डायरेक्ट, जो आपको समझ आ जाए, अल्लाह ताला ने यह भी तो फरमा सकता था ना कि तुम मदद हासिल करो अल्लाह से। उसी अल्लाह ने जिससे सारे मदद हासिल करते हैं और जो हकीकी तौर पे करता है, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, उसी अल्लाह ने कहा तुम मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। अब अल्लाह ने अपने बारे में नहीं कहा, यह नमाज और सब्र का क्यों कहा? यहां से 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहली बात, वसीले वाला, आप कहेंगे ये तो वसीला आ गया है। उलमाए तफसीर लिखते हैं कि ये जो नमाज है ना, ये भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है,
اور جو صبر ہے یہ بھی اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. تو جو فرمایا نا کہ تم نماز سے مدد مانگو، اس کا مطلب یہ اس وسیلے سے پہنچنا ادھر ہی ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. اور جو صبر کرنا ہے اس وسیلے سے بھی پہنچنا رب کی بارگاہ تک ہے. تو یہاں علماء تفسیر نے ایک نقطہ اٹھایا اللہ کر کے آپ سارے سمجھ سکیں. گوڑے چھوٹے چھڑ کے بہت ذرا تکڑے ہو گئے، سیدھے ہو گئے، چوکڑیاں مار کے بہت، بالکل پریشانی چہرے کی چھوڑ دیں، آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے. علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ صرف دو وسیلوں کی بات ہوئی ہے، یاد رکھو ایک ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے، ایک ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے. شاہ صاحب آپ کی توجہ، کہا وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ وسیلہ ہے جن کے وسیلے سے نماز ملی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات، ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے، اور وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کا وسیلہ اور بزرگ ہستیوں کا وسیلہ، یہ سارے. فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے نماز وسیلہ ہے تو اسے مدد مانگی جا سکتی ہے، صبر وسیلہ ہے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو مصطفیٰ ان سے تکڑا وسیلہ ہے، ان سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. جیسے ادھر مدد مانگنے سے بندہ دائرہ اسلام سے نہیں نہ نکلا، یہ وسیلہ حقیقت وہی ہے. میں نے کہا مصطفیٰ بھی وسیلہ ہے، حقیقت وہی ہے. یہاں پر بھی آپ کو یہی سمجھنا پڑے گا. آواز سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ پہلی بات. اب دوسری بات، یہ دوسری بات بھی سمجھنے والی ہے بھائی جان. ایک تو وسیلے والی بات آ گئی، اور دوسری کیا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، لیکن یہاں چونکہ ہم اعلیٰ حضرت کے ملنگ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ نہ سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تو پہلے جڑے سنونا رکھی بنے گا. میں کیا بندہ بانا ہے، تجھے اتنا شعور ہوتا نا تو یہ تو کہتا ہی نا. ہم کب اعلیٰ حضرت کو صحیفے کا درجہ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بکھرے ہوئے جتنے لوگوں کے اذہان تھے 1400 سالہ ماتریدی عقائد پر اگر اکٹھا کیا ہے تو احمد رضا نے اکٹھا کیا، اور ایک ڈائریکشن دی ہے تو اعلیٰ حضرت نے دی ہے. عقائد کی دنیا میں اعلیٰ حضرت کے پاس کسی ایک جملے کی خرابی دکھا دے. عقائد کی دنیا میں فقہی مسائل ہیں، جتنا مرضی زمانہ دور جدید آئے گا تحقیقات ہوتی رہیں گی، اور یہ تو اختلاف امتی رحمت ان کا حصہ ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے. لیکن عقائد کی دنیا میں اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر 1400 سال کی تاریخ اٹھا لے، یہ شجرہ تجھے صدیق اکبر تک جاتا ہوا نظر آئے. تو اس واسطے، یا پھر کئیوں کو شوق ہے نا آج کل اعلیٰ حضرت مننا ضروری ہے. میں نے کہا یار صرف یہ بات بتاؤ، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی جتنی تحقیقات ہیں عقائد کی دنیا میں، آپ ان تحقیقات جیسی یا کوئی تحقیق پیش کر دو، یا پھر ان تحقیقات کا کوئی ایک نقصان بتا دو، یا پھر ایک رد کر دو، غلطی بتا دو. کہہ رہا نہیں اعلیٰ حضرت کی نہ کوئی تحقیق غلط ہے نہ میں ویسی پیش کر سکتا ہوں. تو میں کہا پھر بس کر، اعلیٰ حضرت ہوئی نے، پھر آپ کو اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ہوں، تاجدار گولڈا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں، یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، آپ ان کی ساری کتابیں عقیدے کی دنیا میں سامنے رکھ لو، ان تینوں کا راستہ اکٹھا ہو کر سیدھا مدینہ جاتا ہوا نظر آئے گا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ اس واسطے ہمیں سمجھنا چاہیے. بس وہ کہا جو اعلیٰ حضرت پہلے جڑے سنو کیا، میں کہا پہلے تو اڈے ورگے چگڑ کوئی نہیں سن. یار 5 کلو دا سیری ہلاؤندے رہو گے یا میرے کو کوئی تو ساتھ دیو نا. یہ بعض لوگ ہیں جن کی ٹویننگ ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے عزیز میرے بھائی، یہ جو بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہاں پر عقیدے کی بات یہ ہے، اب جب بھی غیر اللہ سے مدد مانگیں گے، وہ نبی ہو یا ولی ہو، مسئلہ یہ ہے شریعت کا، عقیدہ یہ ہے، اگر خدا سمجھ کے مانگا، اللہ کے علاوہ خدا سمجھ کے مانگا، تو آپ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور فارق بھی ہیں، جو یہ کرے گا. اور اگر یہ سمجھ کے مانگا کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اور ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری رد ہو سکتی ہے، یاروں کی رد نہیں ہو سکتی ہے. اگر اس لیے مانگا تو نہ شرک ہے تو نہ کفر ہے. میں آپ اس کی سادہ تفسیر کر دوں، سادہ تفسیر، بولو تو صحیح نہ یار ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت صحابہ پاک موجود تھے نا جب نازل ہوئی؟ جزاک اللہ حضرت، اللہ آپ کو برکت دے، جزاک اللہ.
یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ اور اہل بیت موجود تھے نا. فرنٹ سیٹاں والے توجہ کرو تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں. اور اینج تھوڑا دماغ رلاؤ, منٹ تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ آیت صحابہ اور اہل بیت کے سامنے نازل ہوئی, نبی پاک نے سکھائی. یہ بالکل. تو میں نے کہا اس آیت کے آنے کے بعد صحابہ کرام کو نبی سے مدد نہیں نہ مانگنی چاہیے. میں نے بالکل نماز میں کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت تو اسے مدد مانگتے ہیں. تو میں کہا صرف بخاری کھول باقی چھڑ دے. میں وکھا دینا اکھاں اونا منگیاں, باواں اونا منگیاں, پیر اونا منگے, بارش اونا منگی ہے, بچے اونا منگے نے, زندگی اونا منگی ہے. اور نبی پاک نے نہیں آکھیا بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے تو ادھروں منگو, اے میرے کو منگنا تے شرک ہے. صحابہ نوں بھی پتہ ہے دیندار رب ہے, دیندار یاراں دے وسیلے دے نال. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو 1400 سال کے بعد آ کے ہمیں سمجھانے بیٹھ گیا ہے جن کے سامنے یہ آیت آئی جزاک اللہ, اور جن کو میرے نبی نے سکھایا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ان کو چاہیے تھا کسی ایک مسئلے میں بھی میرے مصطفیٰ کے پاس نہ آتے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے. وہ تو نبی پاک کے پاس آ رہے ہیں, اور نبی پاک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا. اب بات آ رہی ہے نا. تو آپ پتہ کہ نہیں وہ صحابہ اس لیے آتے تھے, وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نا اللہ سے لے کے دیں. تو میں کہ اسی کی کہیں نہیں, یہی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن آج یہ الزام لگائے جا رہے ہیں, اور الزام لگانے والے مرزا جیلمی جیسے وہ ایک کو ساحل یتیم صاحب آج کل نکلے ہوئے ہیں, سمجھے نا, وہ لمے لمے وال رکھے نے. ساڈے علاقے چ ادھر چھج ویچن والے مسلی ہوندے نے, پتہ نہیں تواڈے کی ہے. میں ایک منٹ میں چونکہ پنڈ چ رہنا, میں اجے بھی پنڈ چ رہ, میں خالص پینڈو بندہ جے, سمجھ آ رہی ہے نا. تو آئیں تے چھج ویچن والے ہوندے تے نال چھج بھی دے جاندے, 20 روپے بھی لے جاندے, 2 توتیاں بھی دے جاندے نے. وہ سانو دین سکھاندے پے. میں نے کہا یار یہ صدی یقین مینوں لگدا جڑی ہن شروع ہو گئی ہے نا, یہ احمقوں کی پذیرائی کی صدی ہے. جتھے چاہت فتح علی خان ورگے او سنگر ہون اور مرزے ورگے شیخ الحدیث ہون. آیا صدقے جاواں میری قوم 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کر دی, بول کے راضی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں, حالانکہ میوزک ہم تو حرام سمجھتے ہیں, سیدھی سی بات ہے بالکل. اے مرزے والا فتویٰ نہیں کہنا نہیں اس میں کفر یا شعر نہ ہو تو جائز ہے. میں کہا نعت سرے تو ناجائز ہے, نعت کے بارے میں کہتا سرے سے ناجائز ہے. اور میوزک ہے نچن والی نہیں منڈیا, انہوں کہندا ہے کہ کفر یا شعر نہ ہو تو پھر ناجائز ہے. واہ, اپنے کاروبار دا بڑا فکر ہی, اپنے بڑکیاں دے کاروبار دا تینوں بڑا فکر ہے. اور نعتاں تے او نے جڑیاں حسان بن ثابت مصطفیٰ دے سامنے پڑھیا کرتے سن. وہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہاں, اس واسطے یہ ٹیوننگ جاری رہے گی. ہاں, آپ کی سبحان اللہ کی آواز کی آمد بھی ہمارے تک جاری رہنی چاہیے. تو بات جو سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کو, میرے بھائی ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. تو جس دور میں ایسے لوگ سنگر بن جائیں, توجہ ہے نا, جس دور کے مفکر خلیل الرحمان جیسے ہوں, کہنا 95% بڑیاں جاہل ہوندیاں نے. میں کہا پھر او جڑیاں 5% صحیح سن, تینوں سیٹ کیتا کہ نہیں کیتا؟ کیوں نہیں پروفیسر صاحب, کیوں جی شاہ صاحب کی بلا, بڑا سیان, ایسا متکبر المزاج. یار بندے بڑھنا چاہیے, انسان بڑھنے چاہیے. اگر بولنے کا موقع ہے تو دین کے لیے اپنی یہ توانائی صرف کرو نا. عورت کو بولنے نہیں دیا انہوں نے, انہیں وہ ساحل یتیم نو پھڑ لیا, انہوں نے کہا تو سانو 95% عورتوں جاہل کیوں کہنا ہے, تو بھی تو جاہل ماں دا ہی بچہ پھر نکلے نا. تیرے کول کی سند ہے کہ تیری ماں 5% دے وچ ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو اس وقت یہ خلیل بھی کہتا تھا نہیں چھڑیا پرے جی, چھڑیا, اس عورت کے بولنا نہیں چاہیے. ویسے کہتے ہو عورتوں کو حقوق دو, تو جدو تواڈے سامنے کو بی بی بولے تو پھر چیک دے ہو, پھر بولن نہیں دندے. عورتاں دے دشمنی تسی ہو. اسلام تو عورتوں کو تحفظ دیتا ہے, اور اسلام ہی دیتا ہے. میں نے کہا اسلام ہی دیتا ہے, دوسرا کوئی نہیں دے سکتا ہے. ان عورتوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا, بچایا کس نے ہے؟ منہ کھول کے دسو نا مینوں, اسلام نے بچایا ہے. ان کو وراثت میں حصہ کو نہیں دیتا تھا, تو کس نے مقرر کیا ہے؟ ان کے قدموں میں جنت کس نے رکھی ہے؟ یہ اسلام نے دیا ہے. یہ تو آج کل عورت باغی ہو گئی نا, مجھے میرا حق دو, میں چھانا بچھانا چلنا ہے. تو تینوں تیرا حق ہے, اسلام آباد یتیم دیں گے,
جڑے آپ پورا ملک بلاں تے چلاؤندے پے نے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے ماشاءاللہ. جی میں چپ بیٹھے ہوئے جی چپ رہنا مسئلہ ہی کوئی نہیں. زندہ باد چھا گئے ہو زندہ باد بھائی. اگے ہوندا سی دل دل پاکستان, پچھلے سال آیا بل بل پاکستان, اس بار یہ باں باں پاکستان. ویکھے نے تو آنا 14 اگست سے بندا کہ پتر تو اگلے مہینے دا بل بھارتا صحیح ایک باری. بد نصیب قوم کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے, جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے ان کے بچوں کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے. یہاں نظام مصطفیٰ ہوتا نا آج رنگ ہی کچھ اور ہوتا, لیکن نظام مصطفیٰ کیوں نہیں آ سکتا؟ چونکہ بات مولوی کرتا ہے. تو انو چاہیے ڈاکو بدماش لٹیرا, میں سب سیاستدانوں کو نہیں کہہ رہا, لیکن اے ہون چھاننی لا کے ہی کو صحیح کرنا پینا ہے. باقی سارے دی جڑی حالت ہے وہ تواڈے سامنے ایتھے بھی کو بیٹھا ہوئے تو میں نے پریشانی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغام حق ہوگا تو پھر ٹینشن نہیں لینی, اپنے آپ سیٹ کرنا پینا ہے. اب یہ جو ماشاءاللہ جتنا نظام ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ تواڈے افسر نے, اعلیٰ تعلیم یافتہ, تائیں تو ڈبل رشوت لیندے نے. یہ نہیں اعلیٰ تعلیم ہوئے گی تو لین گے نا, جٹ بندہ تو ڈردا ہے. بھائی یہ اصلاح تو سب کی ہونی چاہیے نا. تو بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. میرے عزیز یہ جو صدی ہے نا صدی, یقین کرو احمقوں اور پاگلوں ایتھے ٹک ٹاک تے نچن والےاں نوں اے کون نے سٹار بولے. اگر میرے نبی کی حدیث پڑھنا تو نبی پاک نے پتہ کن کو سٹار کہا ہے؟ فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں. یہ نبی کے صحابہ ستارے ہیں. جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں. اے نچن والے ستارے ہوندے نے بلے. یہ صدی احمقوں کی صدی ہے بھائی جان. 2 نمبر بدوں کو پذیرائی ملنے کی یہ صدی ہے. بس آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب آ جائیے ذرا جو میں بات سمجھا رہا ہوں. تو یہ آیت کریمہ نے ہمارے 2 مسئلے حل کر دیے. پہلا وسیلے والا مسئلہ اور دوسرا غیر اللہ سے مدد والا مسئلہ. اگر خدا سمجھ کے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو گے تو فارغ, اور اگر خدا نہیں سمجھ رہے, پیارا سمجھ رہے ہو تو پھر بالکل جائز ہے, پھر بالکل کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خود اس بات کو واضح فرمایا ہے. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی والدہ مائدہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو نبی پاک فرمایا کرتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. یہ نبی پاک فرمایا کرتے تھے. جب آپ نے پردہ فرمایا تو قبر انور و اطہر میں جب آپ نے ان کو رکھنے کا ارادہ فرمایا تو آقا کریم علیہ السلام قبر میں گئے, فرمایا یہاں سے کھلی کرو, یہاں سے کھلی کرو, یہاں سے کھلی کرو. اور جب دفن کرنے لگے چادر بھی عطا فرمائی اور دعا کی. اور دعا کیا تھی؟ یا اللہ میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے میری ماں کی بخشش و مغفرت فرما دے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ عرض کرنے کا مقصد یہ آیت نے مسئلہ حل کر دیا. جاگ رہے ہیں تو آگے بھی چلیں تھوڑا سا. اب اس آیت کا اگلا حصہ فرمایا نماز اور صبر سے مدد مانگو, اور آگے فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. یہاں ایک ظاہری بات سمجھ میں آتی ہے اور اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جلدی میں. اللہ صبر والے کے ساتھ ہے, کیا اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ پیچھے 2 چیزیں ہیں اور آگے اللہ نے فرمایا کہ میری معیت, میری حمایت, میری مدد, میری نصرت, میری رحمت. اس کا یہ معنی ہے. فرمایا وہ صبر والے کے ساتھ ہے, تو کیا نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ تو اب اس کا جواب سنیے کیا ہے. علماء تفسیر فرماتے ہیں نمازی کے ساتھ رب کی حمایت و مدد و نصرت ہے. کھلا جملہ یہ بنتا ہے نمازی دے نال اللہ ہے, پر ہر نمازی دے نال نہیں, صبر والے نمازی دے نال. کون سے نمازی کے ساتھ ہے؟ تو ہم جتنے بیٹھے ہمیں سوچنا ہوگا ہم صبر والے نمازی ہیں یا بے صبر نمازی ہیں. 2 منٹ پکھا نہ چلے تو بے صبرے ہو جانے ہیں. نماز پڑھ کے پورے محلے نو اسی بے ایمان تو پتہ نہیں کی کوئی جنمی سمجھی کھلوتے ہونے ہیں. یہ 2 سجدے کر لینے تو بچا بھی صحیح, تو پچا بھی صحیح. تھوڑی جا مہربانی کر. کوئی بچہ مسیح تے باڑ آوے تو ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا. اوے تیرا تے ابا کدی نہیں آیا تو کدھر آیا ہے؟ یار جے آ ہی گیا ہے تے اینو انج دا نمازی بنا کے دا ابا بھی آوے.
کیوں جی؟ اور بسا اوقات کئی آئندے ناراض نہیں ہونا، کئی بزرگی کے عمر کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں جنی دیر میں جینا کوئی جان نہیں پڑھ سکتا، کوئی تکبیر نہیں پڑھ سکتا، آ میری تھان آ بیٹھے بندے نو ٹھڈے اٹھ میں بہنا. یہ بظاہر آپ کو مسکرانے والی باتیں لگ رہی ہیں، رونے کا مقام ہے. صاحب بارِ شریعت نے نماز والے چیپٹر میں یہ روایت لکھی ہے، پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. فرمایا مسجد میں جو بندہ اپنی جگہ مختص کر رہے نا ملال ہے اور آکھے تھے میں ہی بہنا ہے، فرمایا اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے اور اس اونٹ کی طرح ہے جو واڑے میں اپنی جگہ پکی کر لیتا ہے اور دوسرے اونٹ کو ٹھڈے مارتا ہے. ہوں دس بھی مسیح تے بندہ بننا یا اونٹ بننا ہی؟ چپ ہو گئے. بار بار ان کو یاد کروانا پڑتا ہے. جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو نا یار. مسجد میں تو جتنی جگہ پہ آپ کا پاؤں لگ جائے گا اور آپ سجدہ کریں گے قیامت والے دن اتنی تمہاری گواہ بن جائے گی. اور ایتھے ملا کے بہ جاندے سپیکر نو جوٹ ہو جاندے جگہ. تو نمازی بان صبر والا بان بے صبرا. اور یہاں پر ایک لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گرامی قدر حضرات. یہاں پر صوفیانہ نکتہ ہے ایک. کیا میں نے کہا ہے؟ کون سا نکتہ بھائی جان؟ اور وہ صوفیانہ نکتہ یہ ہے، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا میں صبر والے کے ساتھ ہوں، نمازی کا یہاں ذکر نہیں کیا. اس میں صوفیانہ نکتہ اور اشارہ یہ ہے اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں صبر والے کے ساتھ بھی ہوں تو آج کربلا کا کوئی بندہ فیصلہ نہ کر سکتا. یہ صوفیانہ نکتہ ہے. وہ کیسے کہ بظاہر جو امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے سامنے آئے ہوئے تھے بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، داڑیاں تھی، پگڑیاں تھی. اور آج کل جنہیں اسی عربی جانے ساڑھے سارے ہیں تو زیادہ عربیاں بھی جان دے سن. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کیوں حضور پروفیسر ایسے ہی ہے نہیں؟ یہ جو سامنے آئے تھے یہ آپ سب کو جانتے تھے. نماز ادھر بھی ہے، قیام بھی ہے، سجود بھی ہے، سلام بھی ہے، سب کچھ ہے. اور اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں صبر والے کے ساتھ بھی ہوں تو کچھ بندے یہ کہتے وہ جی اللہ نے نہیں آکھیا تو کئی یزید نو ابا بڑھان ڈے جے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی اور صبر دونوں کے ساتھ ہوں تو پتہ کیا ہوتا؟ کچھ کہتے اللہ اس لشکر کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، اللہ کی مدد ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. اللہ نے نمازی کا صراحت کے ساتھ ذکر نہ کر کے صوفیہ کہتے اس بات کو واضح کر دیا اب یہ میدان لگا ہوا ہے، اب معیار نماز نہیں ہے صبر ہے. اب معیار یہاں نماز نہیں ہے، کیا ہے؟ بولو تو صحیح نہ یار. اب صبر کس کے پاس ہے؟ نماز دونوں طرف ہے. حسین وہ ہے جس کے پاس نماز بھی ہے صبر بھی ہے. یزیدیوں کے پاس صبر نہیں ہے، لہذا اللہ کی حمایت و مدد بھی یہاں نہیں ہے. ہن سمجھ آئی جے؟ دوستان گرامی اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی اور آنی چاہیے ٹھیک ہے. اب چلیے آگے بات. چونکہ آج نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نور نظر علی المرتضی برادر حسن مجتبی امام الاصفیاء والاتقیاء حضرت سید الشہداء امام کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خاص الخاص آپ کا ذکر ہوگا. یاد رکھ لیجئے یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن سے نسل مصطفیٰ چلی ہے. آواز کمزوروں والی ہے، کمزوروں والی ہے. یہ وہ مبارک ہستیاں جن کو نبی پاک نے اپنے پھول قرار دیا ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات کو؟ ہے. اور یہاں پھول پتہ کیوں کا ہے؟ توجہ میری طرف رکھنا. دو نکتے ہیں اس میں. پھول کی قدر ہمیشہ قدر والا جانتا ہے. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی میں نے آپ کو کیا کہا ہے. پھول کی قدر ہمیشہ قدر والا جانتا ہے. بے قدرے بندے کو کیا پتا؟ جو بد عقیدگی کے گٹر میں رہنے والا ہے اسے کیا پتا حسین کون ہے؟ یہ تو ان بچوں سے پوچھ جن کی ماں نے یا رسول اللہ کی لوری دے کے دودھ پلایا ہوا ہے، انہیں پتا ہے حسین کون ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھول پتا کیوں کہا؟ یہ بھی صوفیانہ نکتہ ہے، سنیے گا. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ لاکھوں سلام آپ کی شان پر. ٹھیک ہے. نبی پاک کی 4 بیٹیوں میں سے لاڈلی اور آخری
اور عظمت و شان والی شہزادی، سب سے افضل شہزادی، توجہ ہے نا، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب ہے زہرا، اور آپ کے بیٹوں کو پھول کہا گیا ریحانہ۔ ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی رنگت بھی ظاہر ہو، جس کی خوشبو بھی ظاہر ہو۔ ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی رنگت بھی ظاہر ہو اور جس کی خوشبو بھی۔ اور زہرا پھول کی پتہ کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ جب سارا پھول کا حسن پردے میں ہوتا ہے۔ اب جملے کا وزن محسوس کرنا سمجھ آئے تو مجھے کہنا نہ پڑے، سیدہ کو زہرا اس لیے کہا کہ یہ عورت ذات کی طرف نسبت تھی اور اشارہ سیدہ کے پردے کی طرف ہے۔ حسن حسین کو پھول اس لیے کہا کہ یہ نسبت مرد کے ساتھ ہے، بتانا تھا وہاں پردہ ہے اور یہاں حسن بے نقاب ہے۔ بولو نا، ہاتھ اٹھا کے بولو نا، سننی یو جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ کو گال سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ ان کو زہرا اس لیے کہا، اشارہ پردے کی طرف ہے۔ آجو آجو پتر، آجو آجو، سائڈ پہ ہو جاؤ، آ جائیں ادھر، آ جا بیٹے، اٹھ جاؤ پتر۔ قاری صاحب کہیں دے جو پہنے، گوڑے سیدھے کرو، سنیا سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اگر یہ سمجھ آ گئی تو یہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی شان اعلیٰ حضرت کی زبانی نہ سناؤں؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کا فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد اٹھا لیں، رسالہ نور، 3 رسالے نور پر اکٹھے لکھے اعلیٰ حضرت نے۔ ان کے اندر اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، اے سن اعلیٰ حضرت کیسے عاشق اہل بیت ہیں، رافضیت کی بولیاں بول کے اہل بیت کو بیان کرنا یہ انسانیت نہیں ہے، سنیت کی بولی بول کے بیان کرنا یہ ہے احمد رضا کا مشن، سنیت کے راستے پر رہ کر۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں جلوہ گر ہوا تو ان کا جسم اقدس و انور ہر قسم کی دنیاوی آلائش سے پاک ہوتا تھا، تو کیا یہ سچ ہے؟ چونکہ کچھ لوگ ان کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوری اے سوال ہو جائے، اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون کون رضوی بیٹھا ہے، گوڑے چھڑی یار، سونے گوڑے والا مینوں بندہ نہیں چنگا لگدا، ناراض نہیں ہونا، گوڑے والا بندہ میرے وارے ہی نہیں، نہ موبائل والا نہ گوڑے والا۔ اب ذرا توجہ میری طرف، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور بتا کیا کہا، فرمایا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جب بھی کوئی نبی پیدا ہوا اس کا جسم اقدس ہر قسم کی آلائش سے پاک ستھرا، طیب، طاہر، نظیف اور اطہر ہوتا تھا۔ فرمایا کچھ اور ہستیاں بھی ہیں، سائل کہتا ہے کون؟ فرمایا ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے۔ بولو 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 سبحان اللہ پیار سے۔ بولو بھائی، توجہ ہے کہ کونی آپ حضرات کی؟ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے 30ویں جلد کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئیے؟ اور ادھر دیکھیے، لوگوں نے نا اپنے مزاج کے مطابق صحابہ کو مانا ہے، اپنے مزاج کے مطابق۔ پروفیسر صاحب ایسے ہی ہے جی، اپنی جزاک اللہ من پسند کی شخصیات کو صحابہ سمجھتے ہیں، اور اہل بیت بھی 2 4 5 10 11 12 14 بریکاں۔ میں کہا بس ہے، سنیوں کی مجھے ضرورت ہے نا، اپنی من پسند کی شخصیات نہ صحابہ ہے نہ اہل بیت۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جسے خدا رسول بنا جائے۔ اہل بیت بھی خود نہیں بن سکتے، وہ الگ بات ہے کہ آج کل کئی شجرے پٹو تو پیچھوں پتہ نہیں کی کچھ نکل دیتے انہاں شاہ نو ہاتھ پا لیا ہے۔ جڑا اصلی سید ہوندا ہے نا، کیوں شاہ صاحب، جڑا اصلی سید ہوندا انہوں صفائیاں نہیں دینیاں پیندیاں۔ اوئے بولو تے صحیح نا۔ لیکن اللہ دی قسمیں علماء بیٹھے نے پوچھ لو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے صرف اپنا پیو بدلیا، اے آکھیا کہ میرا اے ابا نہیں، میرا اے ابا ہے، نسب بدلن دی کوشش کی تھی نا،
فرمایا وہ سارے جان دی لعنت ہوندی ہے. سمجھ آئی نا. ایک نسب بدل کے کوئی ہولی قوم ہے نا تے جنا میں رانے بن جانا میں میاں تے چوری تے رائی تے چٹھے گوندڑ پتہ نہیں کیا کیا بلاواں تے خان ملک بن جاندے ہو. بندے دے پتر بنو. معیار قبیلے نہیں ہے, معیار تقوی ہے. معیار قبیلے, معیار کیا ہے؟ تقوی ہے. کھلوتا رہے اوتھے اللہ اللہ تے خیر چلا وہ توجہ ہے. آپ اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. لیکن ایتھے قوماں بدلن دا شوق ہے, لیکن یار انہاں دے اوتے ایڈی لعنت ہے جڑی عام قوم بدل کے دوے پاسے ٹر جان تے انہاں دا کی بنے گا جڑے پچھوں تے پتہ نہیں مسلی سن تے انہاں نے شاہاں نو ہاتھ پایا تے شاہ بن گئے. تسی دسو یار تسی کڈا ظلم کمایا ہے. او تانوں شرم نہیں آوندی کیڑے گھر نو ہاتھ پایا جائے؟ تانوں شرم نہیں آوندی یار؟ رسول اللہ کا گھرانہ قیامت تک کے لیے یہ ختم تو نہیں ہو سکتا. اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں, انہاں دیاں نشانیاں سنو کی نے. جڑے 2 نمبر ہون گے نا, سیدنا ابو بکر صدیق دے بھی گستاخ ہے. بولے آجے نا کتے کو فوت نہ ہو جائے, تکڑیاں گلاں جے نا. اچھا اس تو بعد اپنے مرضی دے سب تو زیادہ وقت انہاں نوں تاں لگنا جدو حضرت امیر معاویہ دا ذکر ہونا ہے. سب تو زیادہ وقت ہے کہ میں آکھیا تیرے گندے ہونے واسطے نہیں کافی ہے کہ جنوں رسول نے سید آکھیا ہے نا اس حسن دی جدو صلح ہو گئی ہے تو ساڈی بھی صلح ہو گئی ہے. کیونکہ امام حسن اور حسین یہ جنت کے سردار ہیں تے جنت دے سرداراں دی جو صلح ہو گئی ہے نا تے مراسیاں نے سڑ دیاں ہی رہنا ہے. اگر تو سڑدا پھردا ہے نا حضرت امیر معاویہ تو پتر سوچی بھی نہ. اگر تو سچا سچا سید ہوندا تے تو کہنا سی میں اپنے جد کریم امام حسن دے پیچھے کھلوتا. تینوں بہت ہی سمجھ آ گئی ہے. میرے کو علم چپ تیرے علم دی ایسی دتا ایسی چوک کے تو طریقاں تے آ گیا اہل سنت دے اندر. ذمہ داری سے بات عرض کر, خبردار ابو بکر کی الف سے لے کر امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان سمیت علی کی یہ تک سب سے ابا کو مانا. ایک منٹ اے جڑا ڈرامہ کیتا جاندا ہے نا او جی شرطاں ٹوٹ گئیاں. میں کہ صلح کے دے نال حضرت امام حسن دے نال تے میں کہ امام حسن 10 سال بعد جیندے رہ سن. امام حسن نے تے گل نہیں کی تھی. چوڑیا تو کون ہے؟ جھوٹ ہے رافضیوں کا یہ. اور اگلی گل ہے میں ذمہ داری دے نال کہہ رہے ہیں, اگر پروفیسر صاحب بول دے نا تے مطلب کو میں کو گل کیتی ہے. گوئیے سانو مذہب سکھان گے. امام حسن نے جدو پردہ فرمایا نا شہادت اس تو بعد 10 سال تک امام حسین زندہ رہے نے. کتھے بیٹھے ہو؟ اگر انہاں 20 سالاں دے وچ نہ امام حسن کو مسئلہ نہ امام حسین نو مسئلہ ہے تے 14ویں صدی دے تے انہوں کیوں مسئلہ بن گیا ہے؟ ہن سمجھ آئی ہے؟ بکواس بند کی جائے. صحابی رسول ہیں, بالکل ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, نہ صحابی رسول کے خلاف اور نہ آل رسول کے خلاف. ہم سنی ہیں. ادھر ویکھو میں تانوں گل دساں, آل رسول اور صحابہ پتہ کی شے نے؟ جویں ساڑیاں 2 باہاں سمجھ لو, 2 اکھاں سمجھ لو, 2 لتاں سمجھ لو. ایک اکھ نہ ہوے تے تاں وی کانا زندہ بندہ بولے, دوسرا بندہ سجے کھبے منہ بھی پچھاڑو ذرا. ایک لت نہ ہوے بندہ لولا تے لنگڑا ہوندا ہے, اور ایک بان نہ ہوے تے بندہ تامی ناکارا ہے. جس کے پاس ایک ہے وہ ناکارا ہے, کم دو ہے. جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ ہے دوسرے میں اہل بیت ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. کوئی آ جاتا ہے شرطاں ٹوٹ گئیاں, کوئی آ جاتا ہے فلانا ہے. امام حسن حسین کی زندگی ادھر دیکھو, میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں, ذرا چیک کرے آجے, میں چیک کردا پیا تو. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے سرداروں کی زندگی سے کوئی بات ہمیں بتا, یا بعد کے جتنے اہل بیت کے بڑے امام تشریف لائے, اور اگر وہ بھی نہیں, تیری پہنچ نہیں ہے, صرف بک بک ہی کرنا ہے, تو میں نے کہا مہر علی ہو, جماعت علی ہو, معین الدین ہو, داتا صاحب ہو,
ان کی کتابیں اٹھا لے. تو مجھے بتا دے کسی صحابی کے خلاف، کسی کے خلاف کوئی بات ہے، میں تیرے نال کھڑا ہو جاواں گا. تے جے نہیں نا تو میں لا لتر لینا ہی. او بولو تے صحیح نا. وہ کئی ٹینشن لے کے بہ جاندے ہو، عقیدے دا پیرا انج ہی دتا جاندا جے. تماشے بنائے ہوئے نے. اگر حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کریں، آپ امام حسن کا دفاع ہی نہیں کر سکتے. اسی ساری دنیا قربان کر سکتے ہیں، امام حسن نو قربان نہیں کر سکتے، امام حسین نو اسی قربان نہیں کر سکتے. تو آ گیا بڑیاں تاریخاں لے کے فلانی ہے. 20 سال تک صلح چلتی رہی، بعد سارے حیات رہے، کسی نو کوئی مسئلہ نہیں. تینوں بڑا مسئلہ ہے. بولو. ہاں رہ گیا یہ مسئلہ. جنگ ہوئی؟ بالکل ہوئی. تو میں کہ جنگ دسن آ لیا، صلح تیرے پیو نے دسنی ہے. اور ادھر دیکھو میں جڑی گل کردا پیا، نبی پاک نے جنگ کی بشارت نہیں دی تھی، صلح کی بشارت دی تھی. صلح تے آ کے ٹیکنا، صلح تے آ کے کھلونا. یار تماشے بنائے ہوئے نے جناب. اہل سنت کو نئے راستے پر چڑھایا جا رہا ہے. 1400 سال سے طے شدہ مسائل ہیں. زندہ زندہ بندہ ہن جو کہ کھڑے ہو کے سنی بنیا کرو. اور اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا نا کہ نبی پاک کی آل کو کیسے ماننا ہے، تو آپ نے نا ہے تو ایک شعر ہی، لیکن سمجھا جائے 2 4 5 10 11 12 اپنی مرضی دے سید نہیں. لوکاں نے آل رسول بھی مرضی دی مننی ہے نا. حالانکہ اللہ تحقیق بات کر رہا ہوں. اور میں اگلی ادھر سنیا جائے، ویڈیو بن دی پئی ہے. دیوبندی ہون، وہابی ہون، شیعہ ہون یا سنی ہون، آج تو 200 سال پیچھے چل جا، جن انہاں دے پرانے سن نا، پرانے علماء کسی بھی مسلک دے، انہاں نو چوک کے انہاں کتاباں چاہے ویکھ لا سارا کچھ لکھیا. اے ہون والیاں ذاکراں تے خطیباں جاہلاں نقیباں نے مسئلے خراب کیتے نے. ہاں ورنہ کتاباں دے اندر اسی یہی تے پٹنے. ہاں بھئی یار 1400 سالہ کتاباں پڑھ ہے، سمجھ آئی نا. جتھے امت کھلوتی ہے دے پیچھے کھلو. ایسے تو اسی کہنے ہیں پیر جی تو اوڈا پیر نہیں جڈا داتا پیر ہے. داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے، کھولنا. جو داتا صاحب دی عقیدے نے میرے نے مینوں بارے نے لا نعرہ تو میں. اور غور فرمائیں، اور غور فرمائیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں. ایسے اختلافات سجے کھبے دیاں گلاں نہ سیر نہ پیر ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرضی کی اہل بیت نہیں. ادھر دیکھو آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں. کتنے سال؟ مٹھے بولو. کسی بھی مکتبہ فکر کی کتاب اٹھا لیں، 2 باتیں واضح ہوں گی. کتنی باتیں؟ پہلی بات توجہ میری طرف رکھنا، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں. ہائے او صدقے جاواں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ اے انکار کرنے والے ہون آئے جے. سمجھ آ رہی ہے؟ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا 4 تھیں. سمجھ آئی؟ اور میں نا تو ایک مسئلہ سمجھاواں. میں دیسی بندہ تو میں دیسی طریقے نہ گل سمجھانا. جو نبی پاک کی بیٹیوں کو نہیں نہ مانتا، یہ مسلمان مننا تے بڑی دور دی گل ہے. میں بندہ ہی نہیں مانتا اس بندے. میری گل غور دے نال سن اور جرت دے نال سن. کمزور بندہ مینوں ویسے نہیں سن سکدا. اے میں تانوں دسدا پیا جے. تے جیڑے میں 4 مینوں نہیں پتا میرا اگلا صاحب ہی ہے یا کوئی نہیں، تے جیڑا میں ہیگا نا سن لو. 1400 سالہ عقیدے دی ترجمانی کران گے، کوئی نواں راہ نہیں کڈاں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. انکار کرنے والا کیسے ہمارا سجن ہو سکتا ہے؟ عمران خان تے پرچے جنہیں نا وہ ایک پرچہ یہ ہے کہ یہ کو تی ہے تو ماندا نہیں پیا. اسی طرح شاہ جی پروفیسر صاحب ایک پرچہ یہ بھی ہے، مینوں نہیں پتا یہ کو کڑی ہے نہیں ہے، منیا ہے نہیں منیا. انہاں نوں ابے دا نہیں پتا تو کڑیاں دا کتوں پتہ لگے؟ نہیں توجہ فرما رہے. چونکہ سب دے غلام تے بڑے عجیب ہو گئے. او کو بیٹھا تو نہیں بلے والا. اب مینوں دسو تھوڑا جہا ہور منڈا. اینو بڑا سمجھا سی بندے دا پتر بن جا. اور ہون بھی میرا کوئی پیغام جیل تائیں نو اپڑاوے، اینو چاہیے اللہ رسول کو معافی منگے تو ہٹ کے بابے خادم کو مانگ لوے. ادھر ویکھیا جے
ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਦਾਂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਬੈਠੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣੂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੈਲ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾ ਰੰਗ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਇੰਝ ਚੜਾਉਣ ਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। بولو نا یار جزاک اللہ. اور یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب دی گل بڑی چنگی لگ دی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے آکھیا سی تسی یہ جڑا تشدد دا راہ اپناندے پئے ہو, ایک تے تانوں پینا مہنگا, انہاں نے تے پچا جانا ہے, تواڈے کول نہیں پچا ہونا. جیڑا چھڑدا سی جماعت میں پاکستان کا میں چھڑ کے, او مینوں ایک بندہ کہندا تاری صاحب سارے ہی رون ڈے نے, مسئلہ کی ہے؟ میں کہا بابے نے آکھیا سی یا اللہ انہاں نوں ویکھ لے جڑے تیرے دین دی راہ چ رکاوٹ بندے پے نا, اے بھی رون تے انہاں دیاں نسلاں بھی. بڑیاں بندیاں نے سمجھایا, کئی یقین کرو پی ٹی آئی دے ایم این اے ایم پی یہ بہت اچھے لوگ سن جنہاں بار بار سمجھایا اور یار خان جی یہ کام نہ کرو. خان جی حوصلے بڑیاں اچیاں اڈاریاں اڑ دے سی, اینو اے سی نہیں سی نا پتا بھی جنہاں نے پر لائے نے انہاں لا بھی لینے نے. وہی گل ہوئی, سائیاں نے حجامت کر کے تے جیل چ دیتا, ہن بیٹھا. بس بندے بننا چاہیے. ہن بھی کوئی پیغام پہنچانا چاہے انہوں کہ اللہ رسول کو معافی مانگ لے, اے جڑے دیوانے سن انہاں کول معافی مانگ لے. اے ویکھیں تو سیدھا ہو کے قسم خدا دی نظام مصطفیٰ دا نعرہ لا, جے سویرے ہی ملک دے اندر نظام نہ قائم ہو جائے تو گل ہو. اے بھی گل بابا جی نے بڑی سونی کیتی ہے, جنوں بھی اسی اسمبلی چ کلیا انہیں کوئی گل نہیں کیتی. بالکل بابا جی 100% گل کردے پے ہو. بالکل جڑا جاندا ہے نا ایتھے ساڈے نال وعدے ہور کردا ہے, اوتھے چل کے کام ہور کردا ہے. اس واسطے اسی کہنے ہیں جڑے نسل در نسل تسی ازما لین نا انہاں نوں چھڑ دیو, ہن نظام مصطفیٰ والےاں نوں لے. جس طرح بابا جی نے نا, اس بابا جی نوں ایس علاقے دے ایم این اے بناؤ. یہ جڑا تجد گزار بابا رسول پاک دی سنت رکھی ہے, درود پاک پڑھدا ہے, انہیں جس ویلے یا رسول اللہ دا نعرہ لایا تو سواد ہی بکھرا آئے گا. پھر اے بھی گل بابا جی نے بڑی سونی کیتی ہے, جنوں بھی اسی اسمبلی چ کلیا انہیں کوئی گل نہیں کیتی. بالکل بابا جی 100% گل کردے پے ہو. بالکل جڑا جاندا ہے نا ایتھے ساڈے نال وعدے ہور کردا ہے, اوتھے چل کے کام ہور کردا ہے. اس واسطے اسی کہنے ہیں جڑے نسل در نسل تسی ازما لین نا انہاں نوں چھڑ دیو, ہن نظام مصطفیٰ والےاں نوں لے. جس طرح بابا جی نے نا, اس بابا جی نوں ایس علاقے دے ایم این اے بناؤ. یہ جڑا تجد گزار بابا رسول پاک دی سنت رکھی ہے, درود پاک پڑھدا ہے, انہیں جس ویلے یا رسول اللہ دا نعرہ لایا تو سواد ہی بکھرا آئے گا. پھر تو میرے عزیز میرے بھائی اس واسطے نا, اچھا اوے اگر انہاں کچھ نہ کیتا میری گل لکھ لو, انہاں بھی دلیل ہونا. ساڈے جج نے جڑا پرسوں فیصلہ دیتا ہے ختم نبوت دا, حالانکہ انہوں چاہیے سی, اچھا اے دے وچ سنی وہابی شیعہ دیوبندی سارے مذہب والے لوگ سن, انہوں نے آکھا جاج صاحب تو فیصلہ غلط دیتا ہے, اور ایک قادیانیہ نے جڑی تفسیر صغیر لکھی وہ قرآن ہاتھ بھی نہیں لا سکتے چونکہ وہ اپنے نبی دا دعویٰ کر دینے, وہ نبی دی وحی ہے, اپنے نبی دی وحی نو انہوں کھولن. یہ قرآن ساڈے نبی دی وحی ہے, انہوں قادیانی ہاتھ لا سکدا, یہ دی تفسیر کی میں کر سکدا ہے. یہ جج صاحب جڑے سن, میں کہا جج صاحب دیکھو علماء لائے عمل تیار کردے پے نے, تو یہ نہ سمجھ بھی یہ چوپ نے. اور جج صاحب میں تینوں ایک گل دس دے ماں, تو اپنے تو پہلے ججاں نوں ویکھ لا, تو اپنے تو پہلے حکمراناں نوں ویکھ لا,
سارے سرکاری نوکر جڑے جڑے گئے نے ذلیل ہوئے نے، تے جڑا سرکار دا نوکر بن کے گیا بچے ہوئے۔ جائی صاحب سرکار دا نوکر بن، سرکاری نوکر علماء نے تینوں 2 باری سمجھایا، لیکن تینوں لگاما جنا پائیاں نے نا انہاں کہ نہیں ایداں نہیں ایداں ایداں نہیں ایداں۔ جائی صاحب بندے بن جاؤ، نہیں رہنا تہاڈا نام، نہیں رہنا تہاڈی نسل دا نام۔ اگر حضور دی ختم نبوت انہاں ڈاکواں نوں تحفظ دتا، میری گل لکھ لا جائی صاحب، جے تیریاں نسلاں نہ بدبودار ہو جان۔ تانوں بڑی پہ دیکھو مولوی صاحب کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں میں کہ ساڈے ٹیکس تے پلنا لیا، زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ۔ تینوں کہ نہیں اجازت دیتی ہے ختم نبوت دا قانون کیا پاس نہیں ہویا؟ وہ تے ساڈی مسجد ورگے مسجد دا محراب اور مینار نہیں بنا سکتے۔ اسی اپنے پاکستان دے قانون نو اپلائی کرنا چاہنے ہیں، تو قانون دے رکاوٹ بندا پیا ہے۔ تینوں زیادہ سمجھ آ گئی ہے؟ ماشاءاللہ جدوں دے جناب ہونی آئے نے جن نے تسی اچھے فیصلے کیتے نے سانو سارا ہی پتا، لیکن تہاڈی اپنا ہے لائی رکھو، ککڑ دے منہ نو شورا لگا ہے لائی رکھو، لیکن دین اسی آکھیا تسی جو مرضی سان نال کر لو، لیکن ختم نبوت دے نال غداری۔ جائی صاحب علماء بار بار سمجھا رہے ہیں، سمجھ جاؤ چنگی گل ہے، تسی خود چاہندے ہی نہیں ملک دے وچ امن ہوے، تیرے کول جو فیصلہ نہیں ہوندا تے پرا ہو مفتی منیب نو بٹھا، تینوں دسے فیصلہ کداں ہوندا ہے۔ یعنی سارے مسلکاں دے علماء اور انہاں دی رائے نو تو پیچھے چھڑ دیتا ہے۔ تو کی خیال تیرے نزدیک صرف ایک قادیانی نے جنہاں نو تو کہنا نہیں وہ قرآن کی تفسیر کر سکتے، اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ پاکستانی بندہ ہوئے، پاکستان دے وچ رہندا ہوئے تے کہے میں پاکستانی نہیں، مینوں اجازت دیو میں جو مرضی تشریح کراں، دے دیو گے اجازت؟ تے جڑا قادیانی اپنے آپ مسلمان کہندا ہی نہیں، ساڈے قرآن دی اجازت تسی دتی کیڑی جرت دے نال ہے کہ وہ ساڈے قرآن دی وضاحت کرن؟ اگر پاکستان دے وچ رہن والا پاکستان نو نہ مننے اور قانون دی وضاحت آپ کرے غدار ہے، تے جڑا میرے نبی دی ختم نبوت نو نہ مننے قرآن دی تشریح کرن والا بھی غدار ہے۔ جائی صاحب مہربانی کرو، یہ افراتفری تسی آپ پھیلا رہے ہو، یہ افراتفری تسی آپ پھیلا رہے ہو، تواڈے کول دا جواب نہ اخلاقی اعتبار نال ہے، نہ مذہبی اعتبار نال ہے، نہ قانونی اعتبار نال ہے۔ اور میں سمجھنا اگر مسلمانیت ہوئے نا تے تانوں ساری سمجھ آ جانی چاہیے، پر پتہ نہیں تسی بنے ہوئے کیڑی شے دے ہو، تانوں کوئی عالم دین نہیں سمجھ، پورے پاکستان دے مسلماناں دی آواز نہیں سمجھ آئی، کی دتا کی ہے قادیانی نے تینوں؟ سانوں دس تے صحیح نا۔ ایڈا ہی تو آ گیا لکھ سکتے ہیں کر سکتے، کیوں لکھ سکتے ہیں بھائی؟ وہ تے قرآن ہاتھ ہی نہیں لا سکتے، کیوں؟ انہاں دا اپنا نبی انہوں مانتے نے جھوٹے غدار، یہ تو قرآن نے بھی انہوں کافر آکھیا تے ساڈے پاکستان دے قانون نے بھی انہوں کافر آکھیا، تو انہوں تحفظ دیندا پیا۔ وہ انہوں دا جدو نبی اپنا ہے تو انہوں چاہیے اپنے جھوٹے نبی دی وہی چکنا، میرا نبی بھی سچا ہے، میرے نبی دا قرآن بھی سچا ہے، یہ دی تشریح اسی کر سکنے ہیں، وہ تو کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ہاتھ ہی نہیں لا سکتے۔ اس واسطے جائی صاحب نہ دنیا خراب کرنا آخرت خراب کر، پہلے انہوں ویکھ لا کنے ذلیل ہوئے نے، ویکھ لا، چلو تینوں نہیں سمجھ آؤں سواد لے لے سواد، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسلمان دا نعرہ لاؤن والا کلمہ پڑھن والا سانو، ویسے مینوں اللہ دی قسم مینوں توقع نہیں سی، مینوں یہ سی یہ علماء دی قدر کیتی جائے گی، پر لگاما ہی کسے ہور دے ہتھی نے، کوئی تینوں بھی سکون ہو جائے گا، نو ٹینشن، پریشان نہ ہو، بات کہیں دور نہ چلی جائے۔ تھک تو نہیں گئے؟ ویکھیا ہی او دسو اونوں بیٹھے ہو، دیکھ لو پروفیسر صاحب اس بندے دا ایک اپنا ہی ذوق ہے۔ ادھر ویکھو میرے حال، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، اپنی من پسند کی شخصیات نہیں، صحابہ بھی وہ مانیں گے جن کو قرآن اور حدیث نے صحابہ کہا ہے، اور اہل بیت بھی اسے کہیں گے جسے قرآن اور حدیث نے مانا ہے۔ رہ گیا نبی پاک دیاں بیٹیاں تے کنیاں نے؟ عمران خان ایک دھی نو نہیں ماندا، کیس چلدا پیا، سارے کہندے نہ اہل کرو نہ اہل کرو نہ اہل کرو، کیوں؟ کہندا دھی نو نہیں ماندا۔ میں کہ یار میں نہیں پتا دھی ہے نہیں ہے، منو نہیں منو، مینوں نہیں پتا، لیکن ایک مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، غیرت والے اینے جاندے نے بھی جیڑا دھی دا منکر ہوے نا وہ ہوندا نہ اہل ہے،
تے میں کہا جڑا اپنی دھی دا منکر ہے جی وہ نہ اہل ہے تے جڑا رسول دیاں دھیاں دا منکر ہے دسو کیا فتوا ہے؟ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ اور 200 سال پرانیاں کتاباں چوک کے ویکھ لو سب نے لکھیا نبی پاک دیاں کنیاں تیاں آ چوک کے میں دسو بعد والے جڑے نے نا بعد والے جاہل انہاں نے آ کے آکھیا جی کوئی نہیں جناب تو فلانا ہے میں کہ تیرے پیو میں ساریاں لکھے ہیں چک نہ فروع کافی اصول کافی چک بیار ہونا چک ساڈے سامنے ساریاں تیری ایک ایک چیز کھول کے 14 کتاباں تے فقیر گنوا سکدا تماشے بنائے نے یار تساں اور اگلی بات اہل بیت کون ہے اے دوسری گل متفقہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں آتی نبی کی بیویوں کو شمار نہ کیا جائے تو اہل بیت بن سکتی اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ساری اولاد اہل بیت میں ہے تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے اور وہ ہیں آل جعفر آل عقیل آل حارث آل عباس آل علی یہ 5 گھرانے اور اس کے بعد اہل بیت میں کون ہے یاد رکھو ضمناً آ گئے لیکن تفصیلاً بتا رہا ہوں چوتھے نمبر پر وہ ہستیاں پہلے آ گئی نے لیکن دوبارہ پھر کہہ رہے ہیں جن کے اوپر چادر دے کے نبی پاک نے فرمایا تھا جناب حسنین کریمین جناب سیدہ پاک جناب مولا مرتضی خود میرے نبی فرما اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود خاص فرمایا کیوں فرمایا بیویاں اور وہ قرآن سے اہل بیت ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہیں پر آگے اہل بیت نہیں فرمایا میری اہل بیت کا سلسلہ حسن حسین سے چلے گا ان کے اوپر چادر دے کے بتا دیا کہ حدیث سے یہ بھی اہل رسول ہیں ہم جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے ہم انہیں بھی مانتے ہیں اور جن کو حدیث میں کہا گیا ہم انہیں بھی مانتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیجئے اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے حضرات حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس ان ہستیوں میں سے ہے اجے صرف تعارف دے ویچی گھنٹہ ننگ گیا جے سمجھ آ رہی ہے امام ادھر دیکھو امام علی پاک کی ذات اقدس کیا ہے جامع الترمذی میں روایت ہے نبی پاک علیہ السلام کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں اپنی اما جی کے پاس گیا میں کہا میں نا نبی پاک علیہ السلام نو ملن جانا اما جی مینوں اجازت دیو فرماندیاں نے اما نے مینوں آکھیا بھی پتر جا تو تاں سکنا ہے بھی جے نبی پاک کو میرے واسطے دعا کراں میں تاں آواز کمزوروں والی ہے انہاں کہا ٹھیک ہے میں کراواں گا دعا حضرت حذیفہ بن یمان کو اجازت مل گئی آپ گئے توجہ میری طرف رکھیے گا آپ جب گئے نا تو کہتے ہیں صحابہ کرام آقا کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا میں بات کوئی نہ کر سکا نماز مغرب پڑھی گئی اس کے بعد عشاء کا وقت آ گیا نبی پاک کے پاس بڑے صحابی بیٹھے تھے میں چھوٹا تھا میں بات کوئی نہ کر سکا آپ نے عشاء پڑھائی عشاء پڑھانے کے بعد آپ جلدی سے مسجد سے نکلے باقی ابھی اپنی باقی رکعتیں پڑھ رہے تھے نبی پاک باہر نکلے ایک طرف چل پڑے فرماندے نے میں بھی اوتھے ہی چھڈی نماز سے میں بھی نبی پاک دے پیچھے اب میں آہستہ سے بولوں گا تو انہوں آپ ہی چاس آ جانی چاہیے فرماتے جب میں پیچھے چل رہا تھا تو نبی پاک نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تے این جوچی آواز نہ لا کے اے جڑا پیچھے آندا پیا ہے اے حذیفہ تے نہیں تے جے حذیفہ تے جا پھر اللہ تیری بھی بخشش کرے تے تیری ماں دی بھی کرے جا اے تانوں سن کے چاس آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے تے دسو پھر حذیفہ بن یمان نو کتنی چاس آئی ہونی ہے نبی پاک نے فرمایا حذیفہ ادھر آ میں کہندا دل و دل ہی خوش ہو گیا بلے او بلے میں تو سوال کیتا ہی نہیں ہے یہاں تو بتانا بھی نہیں پڑتا اور جھولیاں بھر جاتی ہے نا نبی پاک نے فرمایا حذیفہ ادھر آ کہتے میں قریب گیا آپ نے فرمایا ان ھذا ملکن انج دور کر کے نبی پاک نے کوئی شے نیرے چ پئی دسدی سی پچھانی نہیں سی جاندی لیکن لگدا سی کوئی شے ہے فرمایا آئی فرشتہ کہ آئی لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ آج کی رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا ہوں میں مٹھا جہا چیک کرا جڑے چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو شاید تمہیں سمجھ آ جائے کیوں شاہ صاحب یقین کرو اسی جہے شاہ دی اللہ کی قسم میں گل کردا پیا نا وہ نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولتے رہ گیا تھا آونا دی میں گل کردا ہاں چوپ نہ کریا کرو او بھائی مدینے جاؤ گل سنو نبی پاک کو پتہ ہے
کہ آسمانوں سے کون دنیا پہ کتنی مرتبہ آیا ہے، میں مٹھا دیا بولاں گا جی آسمان والےاں نو جان دے نے تے غلاماں نو نہیں جان دے نے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، یا رسول اللہ فرشتہ کی کرنا آیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا استأذن ربہ ان یسلم علیہ، انہیں نہ اپنے رب نو آکھیا ہے وی باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں نہ حضور کو سلام پیش کر کے آؤں. ناراض نہ ہونا. توجہ، جزاک اللہ. انہیں نہ اجازت منگی میں نو سلام کہنا آیا ہے. ایتھے نا دیکھو دو نظریے بن جاندے نے. ایتھے ایک بندہ کہندا ہے دیکھا تم یہاں ہر جمعے کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ کہتے ہو، یہاں نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا تو میں کہا کہاں پڑھنا چاہیے؟ کہندا دیکھو فرشتہ آسمانوں سے حضور کے پاس آیا تھا، پاس چل کے پڑھنا چاہیے، مدینے چل کے پڑھنا چاہیے. میں کیا بلے بڑا نکتہ دیتا ہی. تو کی سمجھے ابھی امام محمد رضا دے غلام دم ہم کوئی نہیں. میں تیری پھٹی انج دی پوچھاں گا نا. اب بولتا صحیح نہ سنی بن کے یار ہے. شاہ صاحب، پروفیسر صاحب، حضرات علماء، شاہ صاحب یہ توجہ طلب، نصر اللہ صاحب بات توجہ طلب ہے. کہنا دیکھے سلام کہنے کے لیے وہ آیا تھا حضور کے پاس، تو آپ بھی سلام مدینے میں چل کے کہہ سکتے ہیں، یہاں نہیں کہہ سکتے. ہاں میں کیا ملا جی یہ عقیدہ نہیں نکلتا. عقیدہ یہ نکلتا ہے پہلے مجھے یہ بتا یہ فرشتہ جہاں تھا وہاں کرتا کیا تھا. اب یہ علماء کو سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھاتا ہوں. کہندا میں نو نہیں پتا. میں کیا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا. قرآن پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ جہاں بھی تھا یہ وہاں بھی درود و سلام پڑھتا تھا. پھر یہ اجازت ملی کہ اب مدینے میں جا. میں کیا ترجمہ یہ بندا ہے جتھے بھی رہو درود و سلام پڑھیا کرو، ایک وقت آئے گا مصطفیٰ مدینے ساتھی لین گے. بولو سبحان اللہ. توجہ ہے. ایمان نال دس بھائی سواد آیا کہ نہیں؟ ایمان نال یہ ہے. جزاک اللہ. ہاشمی صاحب سلامت رہو. تسا مینوں شاباش دیتی، میں بھی جوان ہو گیا. اللہ آپ نو برکت دے. دیکھو یہ ہیں دو فکریں، سمجھ آئی؟ یہ ایک فکر کا نام وہابیت ہے اور دوسری کا نام سنیت ہے. ایک کہندا دیکھو سلام نہیں تم کہیں پڑھ سکتے، مدینے میں چلو. میں کیا بلے ہو تیرے نطقے تھے. نکتہ نہیں تھا، نطقہ تھا نا. کہ میں کیا اصل مسئلہ یہ فرشتہ جہاں بھی تھا نا سارے فرشتے پڑھتے ہی درود و سلام ہے. تو میں کہا جڑا درود و سلام پڑھدا رہے انہوں اللہ کہندا ہے بھی ایتھے پڑھدا رہیا نا، چل ہن ساڈے یار دے روزے تے بھی پڑھ کے آ. انج تیری حاضری اصل مطلب ہی تو قوم نو حضور تو دور کری آنا ہے، حالانکہ گل نیڑے کرن دی. کو سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ لو جی ٹائم میں پورے 10 منٹ اتنے لے گیا. 1 منٹ وہ بیت صحیح نا، وہ بیت صحیح تھلے اللہ دے آ بڑیا او ویکھ لا یار. آ بلانگ میرے نال ہوے نا تو میں 3 گھنٹے تقریر کر جاواں. توجہ ہے. مینوں تہاڈے قبرستان دا پتہ ہی نہیں، میں تو زندہ لوگوں سے. اور اگلا جڑا نقطہ دینا ہے اے توجہ کریا جی. فرمایا استاذن ربہ ان یسلم علیہ. اس نے اپنے رب سے کہا باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں حبیب کی بارگاہ میں چل کے سلام پیش کر کے آؤں. اللہ نے یہ نہیں آکھا بھی تو ایتھے کردا اے ٹھیک نہیں. فرمایا ایتھے کرنا اسی تیرے تے راضی ہاں، ہن اوتھے بھی جا. صدقے جاواں ٹھیک اوتھے بھی جا. لیکن اگلی گل فرمایا جب یہ آنے لگا نا آئی نقطہ یہ سمجھ جا میں تو سواد آئے گا، عقیدے دا پیرا بھی ہو جائے گا. فرمایا وَيُبَشِّرَنِّي. اللہ نے فرمایا اے ہن میں خطیبہ نہ لے جے ترجمہ کردا پیا. فرشتہ جاندا تے پیا نا سلام کرن تے جاندا نا ساڈا ایک پیغام بھی لے جا. جاندے ساڈا ایک
پیغام بھی ساڈے یار تک پہنچا دے. کیڑا؟ بے انا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ و ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. بتا دینا حبیب تیری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بولیے ذرا انصاف فرمائیے سارے حضرات. اور رکو لال رومال والا پتہ کیوں کہتا ہے کسی کا سلام نہ پکایا کریں. ایسا ہی ہے نہیں. ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے. کہتے ہیں نبی پاک کے جب روزے پہ جانا چاہیے نا تو بس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے باپ نے سلام بھیجا ہے، میرے دوستوں نے بھیجا ہے، یا رسول اللہ ہماری یہ سلام لے لیں، یہ پیغام لے لیں. نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے. میں کیا چھڑکڑیاں تیری مننا یا حدیث پاک دی اصل نو مننا. اللہ نے فرشتے نو آکھیا بھی تو جاندا پیا نا ساڈے یار ال کہ آہو. فرمایا جدو سلام آکھے نا تے نال ساڈا پیغام بھی دینا ہی. جدو فرشتہ آوے تے اللہ پیغام دیندا ہے تے جڑا ایتھوں مصطفیٰ نو سلام کرن جاوے اونوں تسی اپنا پیغام دے سکدے ہو کہ جویں فرشتے نے رب دا سنایا تو ساڈا ہی سنا چھڈی نا. جو ہے جو بھی یہاں سے جائے آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں. جب رب نے بھیجا ہے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجنا تو رب کی سنت ہے. بیٹھے ہو اس واسطے جاگنا چاہیے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ صحیح و سند روایت کے ساتھ ان کے شان و کمائل و فضائل کو بیان کیا گیا. ابھی یہاں تک اگر میں کبھی یعنی موقع ملا میں جیندہ رہا تو میں نے دسیا جے صرف چند باتیں ابھی ہوئی تھیں. امام حسین کی ولادت سے لے کر شہادت تک بھی ایک موضوع ہے اور میں کبھی جیندہ رہا تو میں نے دسیا جے. اور میں پتہ موضوع کیا بیان کروں گا اے بھی سن لو انشاءاللہ. ایک ہے ولادت، ایک ہے شہادت. میں نے کہا ولادت اور 7 سال یہ تو نبی پاک کے ساتھ گزرے، یہ بھی سارے بیان کرتے. شہادت کربلا میں اے بھی بیان کر دیو تے پچھلے 50 سال کے نے دسنے نے. میں تو انہوں پچھلے 50 سال دس کے جاؤں گا. اگر کبھی زندہ رہا تو مجھے بتانا. یہ موضوع چھڑیں گے. آج کے لیے یہی بات ختم کرتے ہیں. دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے، یہ پیار کریا کرو، مدنی چینل ویکھیا کرو. اللہ تعالیٰ تہاڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے.